अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। नया लेसन देखते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। लफ्ज़ी तर्जमा पारा नंबर 3 सूरत आल इमरान आयत 54 से। व मकरू, और उन्होंने चाल चली, व मकरुल्लाह, और खुफिया तदबीर की अल्लाह ने, वल्लाहु, और अल्लाह, खैरु, बेहतरीन है, अलमाकिरीन, खुफिया तदबीर करने वालों में। इस आयत का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि जब यहूद ने देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम इतने जोश से फैला रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई है, तो उनके साथ उनके कुछ और मददगार भी शामिल हो गए हैं। तो इस पर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी लाहक हो गई कि अब तो मामला हमारे हाथ से निकला जा रहा है, यानी अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंच रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि हसद, बुग़्ज़ और तासुब में आकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की खुफिया कोशिशें शुरू कर दी। तो इसी बारे में फिर अल्लाह ताला ने इस आयत में फ़रमाया है कि वमा करो, और उन्होंने चाल चली, वमा करुल्लाह, और खुफिया तदबीर अल्लाह ने भी की, वल्लाहु, और अल्लाह ताला खैरु, बेहतरीन है, अलमाकिरीन, खुफिया तदबीर करने वालों में। यानी बता रहे हैं कि दुश्मनों ने, उन्होंने भी एक चाल चली थी ना, कि जब हज़रत ईसा को ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कामयाब होते हुए देखा और उनके इस एम को, तौहीद को फैलाने के एम को पूरा होते हुए देखा, तो उन्होंने धोखे के ज़रिए और चालों के ज़रिए उनको ख़त्म करने की कोशिश की और उनको उसके मकसद से हीले बहाने के ज़रिए हटाने की कोशिश की। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने भी चाल चली और अल्लाह ताला ने भी चाल, खुफिया तदबीर की, और अल्लाह ताला उनसे ज़्यादा बेहतरीन तदबीर करने वाला है। असल में जो माकरा लफ्ज़ है ये ख़ुद तो बुरा नहीं है, डिपेंड करता है कि मंसूब किस की तरफ है। अगर तो यहूद की तरफ से है तो फिर इसका मतलब बुरा मकसद होगा, और अगर अल्लाह ताला की तरफ से है तो फिर तो इसका मतलब बुरा नहीं होगा, बुरी चाल नहीं होगी। इससे मुराद फिर मजबूत तदबीर होगी, यानी अच्छे काम के लिए होगी तो अच्छी होगी, और बुरे काम के लिए होगी तो बुरी होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है ना कि अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। फिर उनकी साजिश क्या थी? उनकी साजिश ये थी कि ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म कर देते हैं, और अल्लाह ताला ने क्या तदबीर की? अल्लाह ताला ने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल होने से बचा लिया। ना सिर्फ कत्ल होने से बचा लिया, बल्कि उनको पूरा का पूरा ऊपर उठा लिया, और इस तरह अल्लाह ताला अपनी तदबीर में कामयाब हो गए। अब ये सब कैसे हुआ? तर्जुमा देखते हैं। इस जब क़ौला, फरमाया, किसने फरमाया? अल्लाहु, अल्लाह ने। क्या फरमाया? या ईसा, ए ईसा, इन्नी, बेशक मैं, मुतवफ़ी का, पूरा पूरा लेने वाला हूँ तुझे, व राफ़िउ का, और उठा लेने वाला हूँ तुझे, इलैया, तरफ अपनी, व मुत्ताहिरु का, और पाक करने वाला हूँ तुझे। किससे पाक करने वाला हूँ? मिनल लज़ीना, उनसे जिन्होंने कफ़रू, कुफ़र किया, यानी उनकी चालों और उनके माहौल से पाक कर दूंगा, तमाम परेशानियों से निजात दे दूंगा। वजाइलू, और बनाने वाला हूँ, अल्लज़ीना, उनको जिन्होंने, इत्तबऊ का, पैरवी की तेरी, फ़ौका, ऊपर, अल्लज़ीना, उनके जिन्होंने, कफ़रू, कुफ़र किया, यानी तेरा नाम लेने वालों को बुलंद कर दूंगा उन लोगों पर जिन्होंने कुफ़र किया। कुफ़र किसने किया था? यहूद ने। इला यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन तक। सुम्मा, फिर, इलैया, तरफ मेरे ही, मर्जिउकुम, लौटना है तुम्हारा। किसका लौटना है? यहूद व नसारा का और मुसलमानों का, सब के सब अल्लाह की तरफ ही लौटाए जाएंगे। फ़अहकुमु, तो मैं फ़ैसला कर दूंगा, बैनकुम, दरमियान तुम्हारे, फ़ीमा, इसमें जो, कुन तुम थे, तुम तख्तालिफून, तुम इख्तलाफ करते थे। कौन इख्तलाफ करता था? ये सारे ग्रोह मुख्तलिफ़ अक़ीदे रखते थे, यानी मुख्तलिफ़ दलाइल होने के बावजूद भी ये ईमान नहीं लाए थे।
اچھا، اب یہاں پر ایک لفظ ہے متوفی کا، یعنی پورا پورا لینے والا ہوں تجھے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی چیز کی تکمیل کر کے اپنی تحویل میں لے لینا، جیسے قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں رات کے وقت اپنی تحویل میں لے لیتا ہے، یعنی کہ تمہاری روح قبض کر لی جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ نیند میں انسان کے کچھ اختیارات باقی نہیں رہتے، وہ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، کچھ پکڑ نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر اس کے کچھ اختیارات جو ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے نا اس آیت کو غلط لیا ہے، تو جس کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اسی آیت کے بارے میں ایک کوٹیشن ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عربوں کی لغت میں توفی کا معنی ہوتا ہے قبض کر لینا، پورا پورا لے لینا۔ یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ احدہما، ان میں سے ایک کیا ہے؟ توفی فی النوم، یعنی نیند کی حالت میں لے لینا، جیسا کہ اوپر بھی میں نے بتایا ہے۔ وثانی، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ توفی الموت، یعنی موت میں لے لینا، موت میں وفات اوپر لے لینا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ توفی روح والبدن جمیعا، یعنی فوت کر دینا روح اور بدن دونوں کو۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ متوفی کی معنی سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، کہ اس کا کیا معنی ہے کہ میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھے، یعنی تمہارے جسم اور تمہاری روح دونوں کے ساتھ تمہیں اوپر اٹھانے والا ہوں۔ اچھا، توفی فی النوم، نیند کی حالت میں توفی، جیسا کہ پیچھے آیت میں نے پڑھ کر سنائی ہے کہ هو الذی یتوفاکم باللیل، یعنی رات کے وقت نیند کی حالت میں موت کا ہونا۔ اس میں انسان کی ایک روح جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ زندہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی کنڈیشن ہے۔ پھر دوسری ہے توفی الموت، یا موت، یعنی وفات کے وقت یہ موت ہوتی ہے، جب انسان کی پوری روح چلی جاتی ہے اوپر، لیکن اس کا جسم زمین پر رہتا ہے، یہ ہے موت کی دوسری قسم، ٹھیک ہے۔ ایک موت کی قسم ہے نیند میں روح کا چلے جانا، لیکن کچھ چیزیں جسم میں ایسی رہتی ہیں جس کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے۔ پھر دوسری قسم یہ ہے کہ جب موت آ جاتی ہے، یہ ہماری عام طبعی موت، عام زندگی میں جب انسان مر جاتا ہے، اس کا جسم تو زمین پر ہی رہتا ہے، لیکن اس کی روح چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی 2 قسمیں۔ تیسری قسم کیا ہے؟ توفی روح والبدن جمیعا، روح اور بدن دونوں سمیت لے لینا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کون سی مراد ہے؟ یہاں پر وہ والی موت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دی تھی، یعنی کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، بے شک میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھے، یعنی تمہارے جسم اور تمہاری روح کے ساتھ ہی تمہیں میں اوپر اٹھان لینے والا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب روح اور جسم دونوں سمیت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرے دشمنوں نے چال چلی، میں نے بھی ایک تدبیر کی، اور میں نے تجھ کو پورا کا پورا ہی اٹھا لیا، تمہیں میں نے دشمنوں کے پاس چھوڑا ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں پھر کیا ہے کہ 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بھی پڑھا تھا، پھر انہوں نے اپنی والدہ کے لیے جو گواہی دی تھی ہم نے وہ بھی پڑھا تھا، پھر ان کا جو کام تھا، ان کی جو خصوصیات تھیں، ان کی جو صفات تھیں، وہ ساری ہم نے پڑھی تھی۔ پھر اب ان کے آگے کیا ہے کہ یہود کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھایا گیا تھا، اور اسی آیت میں ہم نے ابھی پڑھا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر وہ بعد میں دفن بھی کیے گئے۔ اچھا، نصارہ کا خیال یہ ہے کہ انہیں سوری پر چڑھایا گیا تھا، پھر تیسرے دن زندہ کیے گئے تھے، اور پھر آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ یہ ہو گئے 2 عقیدے، ایک یہود کا عقیدہ اور ایک نصارہ کا عقیدہ۔ تیسرا عقیدہ جو ہے وہ ہے مسلمانوں کا۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو قرآن میں بھی ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یعنی وہ قتل نہیں ہوئے، وہ صلیب نہیں چڑھائے گئے، وَلَٰكِنَّ، اور لیکن شُبِّهَ لَهُم، وہ مشتبہ کر دیے گئے ان کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو شک میں ڈال دیا گیا کہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا تھا
یہی ہوا تھا جو اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا کا پورا اٹھا لیا تھا اور لوگوں کی چالوں اور سازشوں سے ان کو نجات مل گئی تھی۔ یہ اب کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اٹھا لیا؟ تو اس بارے میں آتا ہے کہ یہودیوں نے شام کے کافر بادشاہ کے کان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھرے۔ کیا بھرے تھے؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ولد الزنا ہے، یہ نعوذ باللہ، یعنی یہ زنا کا نتیجہ ہے، نعوذ باللہ۔ پھر کیا ہوا کہ یہودیوں کی باتوں میں آ کر اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ نا سب کو بے دین کر دے گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہودیوں کی باتوں میں آ کر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب سولی پر چڑھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ یہ اللہ کی تدبیر تھی نا، ان کی تدبیر کے خلاف، تو یہ تدبیر کامیاب ہوئی نا جو اللہ کی تدبیر تھی۔ اور جو شخص آپ کو سزا دینے میں پیش تھا، یعنی جس نے یہ ساری چالیں چلی تھی، اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی طرح کر دی، اور حضرت لوگوں نے پھر کیا کیا کہ ان کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو یہ بات مشوہ ہو گئی نا کہ سولی پر کسے چڑھایا گیا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا گیا، جبکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ کسی اور شخص کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے کر ان کو سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ اس طرح یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَّ شُبِّهَ لَهُمْ۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے بھی چال چلی اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کر کے ان کی چال کو ناکام کر دیا۔ پھر اب مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ جس طرح دیکھیں کہ ہر پیغمبر نے ہجرت کی ہے، اسی طرح جب ان پر زمین تنگ ہو جاتی تھی تو پھر ان کو دوسری جگہ پر ہجرت کر جانے کا حکم مل جاتا تھا۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ کے لیے زمین پر جگہ بچی ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اسی حالت میں اپنی طرف اوپر اٹھا لیا، اور جب ان کی وہ ہجرت ختم ہوگی تو دوبارہ پھر ان کو زمین پر بھیج دیا جائے گا، اور پھر وہ اپنا مشن پورا کریں گے، اور پھر اپنی طبعی موت کے بعد دوبارہ زمین میں دفن کیے جائیں گے، اور مسلمان ان کا جنازہ بھی پڑھیں گے۔ اور پھر کی آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وَجَاعِلُ الَّذِينَ، اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے اتبعوا کا پیروی کی تیری، یعنی حضرت عیسیٰ کے نام لینے والوں کو، فوق اوپر، الَّذِينَ ان کے جنہوں نے کفروا کفر کیا۔ کس نے کفر کیا تھا؟ یہود نے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا انکار کرنے والوں کو میں ذلیل و خوار کر دوں گا، اور اس کے مقابلے میں عزت ان لوگوں کو دوں گا جو تیری پیروی کریں گے۔ ان سے مراد نصارہ اور مسلمان ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کی ان چالوں اور سازشوں کے بعد وہ بہت ذلیل اور خوار ہوئے تھے۔ ان کے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے، بہت سارے لوگ غلام بنا دیے گئے تھے، ان کی بہت ساری عبادت گاہیں مسمار ہو گئی تھیں، پھر ان کو دنیا میں عزت دوبارہ نہ ملی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے یہود ذلیل ہوئے اور مسلمان اور نصارہ جو ہیں وہ بلند ہوئے۔ فَأَمَّا، تو رہے الَّذِينَ وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ تو میں عذاب دوں گا انہیں، عذاباً عذاب، شدیداً سخت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، حق کو نہ مانا، دلائل آنے کے بعد بھی حق کو نہ مانا، تو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ وما اور نہیں ہوگا، لہم ان کے لیے، من الناصرین مددگاروں میں سے کوئی، یعنی کہ پھر ان کی مدد کے لیے بھی کوئی نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اور اما اور رہے الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات نیک، فیوفیہم تو وہ پورے دے گا انہیں، یعنی ان کو ان کی کوششوں کا پورا صلہ ملے گا، اجورہم اجر ان کے، یعنی ان کو ان کے پورے اجر ملیں گے ان کی ایمان لانے پر اور ان کے نیک اعمال پر، ان کو ان کی کوششوں کا پورا صلہ ملے گا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں، یحب محبت رکھتا، الظالمین ظالموں سے۔ ذالک یہ، نتلوہ ہم تلاوت کر رہے ہیں اسے، علیک آپ پر، من الآیات آیات میں سے، والذکر اور ذکر، الحکیم بہت حکمت والے سے۔
یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتہ تھا، جیسا کہ پیچھے آیت میں بھی تھا نا کہ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں وحی کے ذریعے، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو یہاں پر پھر اس آیت میں وہی بات کی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں ہم آپ پر تلاوت کریں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہم سے مراد اللہ تعالیٰ خود ہیں، ٹھیک۔ انا بے شک مسئلہ مثال، اب یہاں پر آگے مزید ان کے عقائد کی جو ہے وہ اصلاح کی جا رہی ہے۔ کیا ان کا کیا کہا جا رہا ہے؟ انا بے شک مسئلہ مثال عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ اللہ کے نزدیک کمثل مانند مثال ہے آدم کے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے، کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، من تراب، مٹی سے، خاک سے یعنی خشک مٹی سے، ثم پھر قالا فرمایا، لہو اسے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا۔ تو یہاں پر یہودیوں نے کہا تھا نا، ان کا الزام تھا نعوذ باللہ کہ یہ ولد الزنا ہے، یعنی بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم کی مثال، آدم کی طرح ہی میرے سامنے مثال ہے حضرت عیسیٰ کی، جس طرح میں نے حضرت آدم کو کن کہنے سے پیدا کیا تھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بھی کن کہہ کر پیدا کیا گیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو حضرت عیسیٰ بھی ویسے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ الحق، یہ حق ہے، الحق حق، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے ہے، کیا؟ حضرت عیسیٰ کی یہ حقیقت۔ فلا، تو نہ تکن، آپ ہوں، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں شک تھا؟ نہیں، بلکہ یہ کلام کا انداز ہے، اور امت کو کہا جا رہا ہے کہ حق آنے پر شک کا شکار نہ ہو، یعنی کہ جس طرح آپ کو دلائل سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔ اچھا، پھر اب کیا کہا جا رہا ہے؟ فمن، تو جو کوئی حاجہ کا جھگڑا کرے آپ سے، فی ہی، اس میں، کس میں؟ حضرت عیسیٰ کی حقیقت کے بارے میں، من بعد اس کے، ما، جو جا کا آگے آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، یعنی علم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرتا ہے، فقل، تو کہہ دیجئے، تعالوا، آؤ، ندعو، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا، اور اپنی عورتوں کو، ونساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا، اور ہم خود، وانفسکم، اور تم خود، ثم پھر، نبتہل، ہم گڑ گڑا کر دعا کریں۔ نبتہل با لام، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ آہوزاری سے، شدت سے، التجا سے دعا کرنا، لیکن اس میں مفہوم دعا کا ہی آتا ہے، یعنی اس کا معنی جو ہے، مفہوم جو ہے، اس کا مطلب دعا ہے اور آہوزاری کے ساتھ دعا ہے۔ فنجعل، پھر ہم کریں، لعنت اللہ، لعنت اللہ کی، علی الکاذبین، جھوٹوں پر، یعنی یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ مباہلہ کیا ہے؟ یعنی دو فریق ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کرتے ہیں۔ کیسے؟ جب حقائق ملنے پر، حق اور باطل ظاہر ہو جانے پر، دلائل ملنے کے باوجود بھی کوئی اگر حق کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر وہ مباہلہ کیا جاتا ہے۔ اب اس کا پس منظر کچھ اس طرح تھا، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وفد نجران کی آمد کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ شروع میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ 10 ہجری میں 60 لوگوں پر مشتمل ایک وفد مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ پھر اس وفد میں ان کے 14 سردار بھی شامل تھے، کس کے؟ نجران کے۔ بہت شان و شوکت والا وفد تھا۔ آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا اعادہ کیا تھا، یعنی یا تو وہ مانتے نہیں تھے اور کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ جو کنورسیشن ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب حی لا یموت ہے اور عیسیٰ لا یموت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہونی ہے؟ نجرانیوں نے کہا، ہاں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟
تو نجرانیوں نے کہا ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمام کائنات کا حافظ اور رازق ہے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہیں؟ تو نجرانیوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مانتے ہو کہ اللہ سے کائنات کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسا علم رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ کھانے پینے، موت اور جسمانی آلائشوں سے پاک ہے، اور عیسیٰ کھاتے پیتے ہیں اور ان کی دیگر ضروریات بھی ہیں؟ نجرانیوں نے کہا ہم تسلیم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر تم کیسے عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہو؟ نجرانی لاجواب ہو گئے، مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر یہ ہے کہ جب کوئی شخص سارے دلائل کو جان کر پھر بھی نہیں مانتا تو اس وقت پھر اس کو ایسی دعوت دی جاتی ہے۔ کیسی دعوت؟ مباہلہ کی دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ پھر دعا کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر پھر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر یہ ہوا کہ عیسائیوں نے باہم مشورے کے بعد مباہلہ سے گریز کیا اور پیشکش کی کہ ہم آپ کو جو بھی آپ چاہتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ مقرر فرما دیا۔ اچھا جی، اب یہ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی انہوں نے صلح بھی کی اور کہا کہ ہم آپ کو دیں گے بھی۔ تو جزیہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک قسم کا ٹیکس ہوتا ہے جو وہ ادا کریں گے، اور پھر آپ جو ہے ان پر حملہ بھی نہیں کریں گے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کر لیتے تو پھر بعد میں ان کے اہل و عیال اور ان کے مال میں سے ان کو کچھ بھی نہ ملتا، سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ ان بے شک ھذا یہ لہو القصص، البتہ وہ القصص قصے ہیں، الحق جو سچے ہیں، یعنی یہ سارے واقعات جو پیچھے بتائے گئے ہیں یہ سب سچے ہیں۔ وما اور نہیں، من الہ کوئی الہ برحق، الا مگر اللہ اللہ کے، یعنی یہ سارے واقعات بھی سچے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک اللہ لہوا البتہ وہ العزیز بہت زبردست ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ پھیر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو، یعنی کہ حق آ جانے کے بعد بھی اور ان نشانیوں کے بعد بھی اور ان دلائل کے بعد بھی اگر وہ منہ پھیر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے کہ کون فسادی ہے۔ چلیں دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی بخشش اور رحمت نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اس قرآن کے ذریعے ہمیں روشنی عطا کرے اور ہمارے غموں کو دور کرے، ہمارے دکھوں کا مداوع کرے، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی، ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، آمین یا ربنا کریم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔